अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हमारी फर्स्ट लाइव वेबिनार है आप लोगों के साथ, जो कि आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और गूगल मीट पे भी आप हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। एक्चुअली आप लोगों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करना हमारा बहुत पुराना एक ख्वाब सा था, ड्रीम था, जिसको आज हम सच करने जा रहे हैं। और हम प्रीवियस 2.5 ईयर्स से ऑनलाइन में आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं थ्रू द फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल एंड थ्रू द व्हाट्सएप एक्सेट्रा, जो भी हमारे पास सोशल मीडिया के अवेलेबल सोर्सेज हैं और हम लोग उनके साथ इंगेज होते हैं। आफ्टर 1.5 years हम जब फिज़िकल क्लासेस में इंगेज हुए तो डेफिनेटली दैट वाज अ कोरोना पीरियड। और उसके बाद से अगर हम आज की बात करें तो कोरोना के जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे एक ब्लेसिंग ये भी रही कि कोरोना ने हमें ऑनलाइन इन चीज़ों से मुतारफ़ करवाया। एंड डेफिनेटली ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट रेदर दैट वन प्राइवेट और गवर्नमेंट, वो सब लोग इन ऑनलाइन ब्लेसिंग्स के ऊपर इंगेज होते चले गए। इस वक्त हम जो चीज़ें आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक तो हम आज उनके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा ये कि पर्टिकुलरली ऑनलाइन जो क्लास है, that is going to be considered a major one with the perspective of for those students who are living in the far-flung areas. Reason is this कि CSS या इस तरह के जितने भी competitive exams हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फार फ्लंग एरियाज से आते हैं बड़े शहरों में, और वहाँ पे डेफिनेटली उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे उनकी कॉस्ट ऑफ द स्टडी बढ़ती है, वहाँ पे उनके लिविंग स्टैंडर्ड का कंसर्न रहता है, और उनके इवन फूड से लेकर उनके हॉस्टल्स वगैरह के इश्यूज रहते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम चीज़ों को बहुत आसान बना सकते हैं और बहुत इजी बना सकते हैं, और हम क्वालिटी टीचिंग के साथ चीज़ों को इंगेज कर सकते हैं। डेफिनेटली CSS या PMS के जो अच्छे मेंटर्स हैं या टीचर हैं, वो बड़े शहरों में इंगेज होते हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को जब उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है फिजिकली, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे इनकी कॉस्ट जो है वो ऑफ लिविंग एंड कास्ट ऑफ नॉलेज इन इवन क्वालिटी ऑफ नॉलेज के साथ ही इन्हेंस हो जाती है। I have almost more than 6 to 7 years experience to teach the competitive course at different cities. तो जो सबसे बड़ा मसला हमें ऑब्जर्व करना पड़ा वो यही था कि इनफ कॉम्पिटेंट जो हमारा स्टाफ है स्टूडेंट्स का, वो इस एज में आते आते अपने प्रॉब्लम्स इकोनॉमिकली एंड अदर प्रॉब्लम्स उनके अंदर इतने घिस जाते हैं कि वो कैपेबल होते हुए भी CSS और PMS की तरफ नहीं जा पाते। तो अभी तक अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के कुछ जो लोग हैं वो इंगेज होते रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम लोग एंगेज करते रहे। आज आज हमें खुशी है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे स्टार अनऑफिशियल CSS के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को a quality of education through the YouTube, through Google Meet and through other social media हम आप लोगों को far flung areas के अंदर भी हम जो है आप लोगों को एक्सेस दे सकते हैं। हम आते हैं पहले इस सेंस में कि CSS हमें क्यों करना चाहिए और CSS में क्या कंसर्न होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो एक कॉम्पिटेंट हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको इनके बारे में नो हो नहीं होती, और इस वजह से वो प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं, और जो मेंटोरशिप है उनके पास वो नहीं होती। तो ड्यू टू दिस रीज़न उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। पहली बात तो ये है कि लोअर मिडिल क्लास और पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो पेचीदगियाँ हैं उनको वो जान नहीं पाते, और उसकी बड़ी रीज़न है साधारण उनके पास क्वालिटी मेंटोरशिप नहीं होती। तो पहली जो कंसर्न हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे अपने स्टूडेंट्स को देते हैं तो वो ये कि यू शुड नो द नेचर ऑफ CSS, के PMS और CSS की नेचर है क्या। आइदर इट इज़ जस्ट एग्ज़ाम टू गेट द जॉब, या फिर इसके अलावा और भी कुछ होता है। तो हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं कि अगर आप CSS को जॉब के साथ रिलेट करते हैं तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। दैट वाई बिकॉज कि जॉब के लिए जितना पढ़ना पड़ता है, जितना हम सोचते हैं
उससे कहीं ज़्यादा हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। तो लिहाजा एक तो बात बड़ी क्लियर है कि अगर जॉब के लिए अगर हम लोग CSS या PMS करते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो कल्चर है उसने हमें इतनी अनसर्टेनिटी दिखाई है कि CSS में जो रिजल्ट आ रहा है जी वो 2.05% से लेकर 2.7% या 3.12% तक आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हकीकत इससे ज़रा मुख्तलिफ है, और आज मैं आपको यही बात करने चाहूँगा कि CSS जितना आसान है लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन के साथ उतना शायद ही कोई आसान और जॉब हो जो आप लोग गेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मैटर करती हैं वो है डिटर्मिनेशन, वो है आपकी हार्ड वर्किंग, वो है आपकी ऑनेस्टी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये तीन चीज़ें हमारा स्टूडेंट जो है वो फेस नहीं कर सकता या अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बड़ा क्लियर वे से बताऊं कि CSS जो है वो जॉब के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि CSS का कंसर्न है पावर कल्चर के साथ। क्योंकि अगर हम सिविल ब्यूरोक्रेट्स, तीन तरह के ब्यूरोक्रेट्स हमारे स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें अगर हम देखें कॉलोनियल पीरियड ने जो हमारा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनमें से एक सिविल सर्विसेज हैं, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हैं, और दूसरे जुडिशियल ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो लिहाजा ये पावर कल्चर के साथ जुड़ी हुई एक जॉब है। अगर आप सिर्फ इसे अब जॉब के तौर पर लेंगे तो डेफिनेटली आप इसके मेरिट्स पे पूरा उतरते हुए थक जाएंगे और आप फेड अप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे पावर के हिसाब से देखेंगे तो दैट कैन बी कंसीडर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान जैसे स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी कैन बी कंसीडर इटसेल्फ अ पिलर ऑफ पावर। तो लिहाजा आप जब पावर के कंसर्निंग अपने बैकग्राउंड के साथ अटैच करते हैं तो आपके लिए CSS का जो एक टास्क है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप जब पावर को इंगेज करना चाह रहे हैं तो आप उसके मेरिट के मुताबिक भी अपने आप को इंगेज करते हैं। तो पहली बात है कि क्यों CSS करना चाहिए। CSS हमें करना चाहिए टू गेट द पावर इन द सोसाइटी, to become the influential in the society, to prove yourself in the society, rather than कि जॉब का कंसर्न जो है वो सेकेंडरी रहेगा। यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को जब प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम जॉब के पर्सपेक्टिव हमेशा उनका माइंड में रखते हैं कि ये जॉब तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि पावरफुल जॉब हासिल करना आपका मेजर एम या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो दैट इज मेजर टारगेट जो हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं। और आप लोगों को भी हम यही कहेंगे कि अगर CSS और PMS करना है तो उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब नहीं करें, बल्कि फॉर द sake of powerful job, or become the influential, to become that prominent in the society, उस हिसाब से इस चीज को लें। क्योंकि अगर पावर के कॉरिडोर को आप देखें तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव पावर आती है वो तो थ्रू द डेमोक्रेटिक कंसर्न हम पॉलिटिशियंस के हवाले से देखते हैं, और उसके बाद जो दूसरी हमारे पास आती है वो ब्यूरोक्रेसी का कंसर्न होता है। अब यहाँ पे आते हैं जी, क्या मिडिल क्लास के लोग भी आ सकते हैं? वी कैन से दैट के टू लार्ज एक्सटेंट दैट इज अ सोल कॉरिडोर ऑफ पावर, जो कि प्योरली ऑन द बेस ऑफ द मेरिट है। इट डजंट मैटर दैट के जी आप एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आप मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आप लोअर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, आपका माशाल्लाह IQ लेवल, EQ लेवल और आपके रीडिंग हैबिट्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल है, तो आप इस एग्जाम के लिए सुटेबल जो हैं वो कैंडिडेट के तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जी अब हम इसको कर कैसे सकते हैं, इसको इंगेज कैसे किया जाता है। हर वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन ओन करता है या ग्रेजुएशन की डिग्री ओन करता है वो कैपेबल है, अगर उसकी एज 21 से 30 ईयर्स तक उसकी एज का कंसर्न है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 21 ईयर हैं, आपका 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है या 16 ईयर एजुकेशन की कंप्लीट आप डिग्री होल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। अब उसके बाद आता है कि जी इसमें कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें 12 सब्जेक्ट्स हैं, 6 कंपलसरी हैं, 6 ऑप्शनल हैं। मोस्ट ऑफ द CSS एस्पिरेंट्स इस बात पे फेमिलियर होंगे, लेकिन हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि चलें जी हमें नहीं मालूम कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इस पे बात करते हैं कि 6 कंपलसरी के अंदर आपके इंग्लिश जो ग्रामर है और इंग्लिश ऐसे, दैट इज़ द 2 मेजर सब्जेक्ट जिसके बारे में एक हवा बनाई हुई है कि जी ये बहुत मुश्किल है। बट अगर हम इसको देखें तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स है, आपके अच्छी कॉलेज और स्कूलिंग है, तो दैट इज़ अ वेरी इजी, और मैटर सिर्फ आपका आता है राइटिंग स्किल की एक्सपीरियंस गेन करना और एक्सपर्टीज गेन करना, जो कि आप किसी भी अच्छे मेंटोर के साथ अटैच होकर ये चीज़ें कर सकते हैं।
اب اس کے بعد ہے پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر. دیز آر دا ٹو میجر سبجیکٹ جو کمپلسری ہیں اور بلانگ ٹو دا سوشل سائنسز. بٹ انفارچونیٹلی سوشل سائنسز میں ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس جو سوشل سائنسز کے ہیں وہ سی ایس ایس میں نہیں آتے, اور اس میں بڑی ریزن جو ہے وہ سینس آف انفیریٹی ہے وچ از گیون بائی دا آور کلچر, سوسائٹی اینڈ ایون اکیڈیمیا, کہ جی ہمارے جو سب سے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر اور انجینئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر نیچرل سائنسز میں جا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سی ایس ایس کے پریویس رزلٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آلموسٹ مور دین 70 to 75% جو کوالیفائڈ سی ایس پی اسپیرنٹس ہیں دے بلانگ ٹو دا نیچرل سائنسز. اب وہاں سے جب ہم آتے ہیں کہ جی اگر سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ اگر کہہ رہے ہیں تو کیا وہ سی ایس ایس زیادہ اچھے سے یا اچھے نمبروں سے کوالیفائی نہیں کر سکتے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں, لیکن اگین وہ جو کلچر ہم نے دیا ہے سینس آف انفیریٹی کا وہ پرابلمیٹک رہے گا, وہ انگیجمنٹ ان کی جو ہے وہ اس طرح سے رہے گی, کیونکہ ہم ان کو اس طرح سے مینٹلی پریپیئرڈ ہی نہیں کر چکے جو کہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ آف دا جو ایگزام ہے اس کے مطابق. اب نیچرل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو نیچرل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کا کنسرن جو ہے وہ ود دا سینس آف اسپرٹی کے ساتھ آتا ہے. اب سینس آف اسپرٹی کے ساتھ جب نیچرل سائنس کا اسٹوڈنٹ انگیج کرتا ہے اپنے آپ کو تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں ڈاکٹر بھی بن گیا یا میں انجینئر بھی بن گیا تو یہ بھی میں کر جاؤں گا, تو وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے, ہارڈ ورکنگ اسٹائل میں بیٹھتا ہے تو وہ کر جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلی بات ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے کہ جی یہ پاکستان افیئر کرنٹ افیئر کے بعد وہ اسلامیات کی طرف آتے ہیں یا جنرل سینسبلٹی کی طرف آتے ہیں. تو یہ دو ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ موسٹلی اسٹوڈنٹ اگنورینس کی پوزیشن پہ انگیج ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے ساتھ انوالو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے سم ٹائم کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو پرابلمس بعد میں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی ہمارا تو اسلامیات فیل ہو گیا. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بھی ایک دو اسٹوڈنٹس اس سال ایسے ہوئے ہیں جن کا اسلامیات کا مسئلہ بنا اور اسلامیات کا کنسرن جو ہے ان کے ساتھ رہا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو 6 کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کو پراپر وے سے کیا کیسے جانا چاہیے. اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پہ بہت ساری ویڈیوز ایسی پڑی ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ اگر آپ انڈیویجولی کرنا چاہتے ہیں تو کون سا سبجیکٹ آپ کو کرنا چاہیے پہلے اور کون سا سبجیکٹ آپ کو بعد میں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یعنی اکیڈمی کے کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم آ سکتے ہیں اور کیسے آپ ان کو ایز کر سکتے ہیں. اب ہم اس سینس میں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی وہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے اور آپ یا آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھی بھی ہوں. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو انگلش گرامر پہ پہلے فوکس کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان افیئر کرنٹ افیئر کا کسی ایک سبجیکٹ کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جبکہ ہمارے ہاں ہمارے فزیکل پلیٹ فارم پہ جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ انگیج ہوتے ہیں ان کو ہم سب سے پہلے جو فوکس کروا رہے ہوتے ہیں وہ پاکستان افیئر ہے, کرنٹ افیئر اور انگلش گرامر ہے. اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہم انگیج کرواتے ہیں وہ ہیں اسلامیات, جنرل سینسبلٹی اور ایسے, کیونکہ ایسے کے اندر ہم آپ کو یہ انفارم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے میں 2 چیزیں میٹر کر رہی ہیں. ایک تو آپ کا کانٹینٹ اور دوسری آپ کی گرامر. اگر آپ کا گرامر ایشو ہے اور آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ایسے ایک اپ ٹو دا مارک نہیں کر سکتے ہو. یہاں پہ موسٹلی جو اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں وہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنی سی ایس ایس کی پریپریشن سٹارٹ ہی ایسے سے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لیٹر آن کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ فیڈ اپ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کانٹینٹ نہیں ہوتا اور ایسے کے ٹیچر ان کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے کے ٹیچر ہمارے ہاں زیادہ تر انگلش کے ریلیٹ ہوتے ہیں, انگلش لٹریچر کے لوگ ہوتے ہیں. اب ان کو کرنٹ افیئر یا کنٹمپری افیئرس کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ 4 سے 5 میجر ٹاپکس ان کے پاس ہوتے ہیں اور انہیں پہ آپ کو بار بار ایسے کی پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے کے لیے جو بیسٹ ایک اپروچ بنائی جا سکتی ہے وہ یہ کہ پاکستان افیئر کرنٹ افیئر آپ پہلے کور کر لیں سو دیٹ یو ہیو اے انف کانٹینٹ ٹو رائٹ ڈاؤن اوور دا ڈفرینٹ ایشوز. اور اس کے بعد آپ پھر انگلش گرامر کو ساتھ ان ہینڈ رکھیں گے اینڈ دین آپ انگلش ایسے کے اوپر آپ جب جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس انف مٹیریل ہوگا, گرامیٹیکلی آپ فل پروف ہوں گے اور آپ بہت اچھے سے ایسے کو جو ہے وہ کنوے کر جائیں گے. جسٹ آپ ایسے کی رائٹنگ سکل کے اوپر فوکس کرتے ہوئے جو آپ کے ٹیچر آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو فزیکل کلاسز کے اندر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں انگلش گرامر, پاکستان افیئر کرنٹ افیئر یہ ہم فرنٹ فٹ پہ رکھتے ہیں اور ان کو کور کرنے کے بعد پھر ہم ان کو لے جاتے ہیں انگلش ایسے اور جنرل سینسبلٹی اور اسلامیات کی طرف, سو دیٹ یہ
ود ان دا 2.5 منتھ کا ایک پروسیجر ہے جس میں ان کو کانٹینٹ وے سے ہم گزار رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں آپشنس کی طرف. جو آپشن کا ایک میجر کنسرن رہتا ہے ہمارے کلچر میں کہ آپشنز کس طرح سے انگیج ہوں گے, آپشن ہم کیسے کریں گے, آپشن کو کرنے کے لیے کون سا آپشن رکھنے چاہیے. ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک آپشنس کی 2 سے 3 ویڈیوز بنائی جو کہ بہت وائرل ہوئی ہیں آلموسٹ, اور جو میرے خیال کے مطابق جو بہت ایک کیوریوسٹی کریٹ کرتی ہیں امنگ دا اسٹوڈنٹس کے, جو ہمیں آپشن کون سے رکھنے چاہیے. تو اس معاملے میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو فزیکلی اور آپ کو بھی یہ کریں گے کہ پہلے آپ اپنے کمپلسری جو کہ ہم نے کرنے ہیں ہر حال میں, چاہے وہ پہلے کریں بعد میں کریں, پہلے آپ کمپلسری اپنے کور کر لیں اور اس کے بعد آپ آپشنل کی طرف جائیں. اور اس کی بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپشن کی طرف جب آپ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو موسٹلی اکیڈمیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ رکھ لیں اور یہ اس کا ٹرینڈ بن رہا ہے یا اسکورنگ ٹرینڈ بن رہا ہوتا ہے. ایکچولی ایسا نہیں ہوتا, اسکورنگ ٹرینڈ کا کنسرن نہیں ہے, ہم اس پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ جس میں زیادہ آپ لوگ محنت کریں گے اسی میں آپ کے زیادہ سکور آئیں گے. اب لیٹس سپوز ہمارے یہاں ایک کلچر ہے جی پنجابی بہت سکورنگ ہوتے ہیں. اگر پنجابی آپ نہیں پڑھیں, آپ اس کی لکھنے کی پریکٹس نہیں کریں تو آپ کیسے اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں ہائی سکورنگ کے اندر. سو ڈیو ٹو دس ریزن ہم لوگ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کمپلسری کور کر لیں اور اس کے بعد آپشنل پہ جائیں گے. اس پہ آپ کو بہت ساری چیزیں خود سے کلیئر ہو جائیں گی. 2 جو بڑی مسٹیکس ہیں ان کو آپ اوور کم کر سکیں گے. ان میں سے ایک مسٹیک جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک انسٹیٹیوٹس آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ فیکلٹی ہے اور ہم آپ کو یہ آپشنز دے سکتے ہیں, فار ایگزامپل جو جنرلی سوشل سائنس میں چل رہے ہوتے ہیں. دوسری بڑی غلطی کینڈیڈیٹ یا اسٹوڈنٹ خود کر رہا ہوتا ہے, اور وہ جو غلطی ہے وہ ہوتی ہے کہ جی وہ اپنا جو میجر سبجیکٹ ہے جس میں اس کا ماسٹر ہے یا بی ایس ہے وہ اس کا سبجیکٹ وہ اون کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے. اور یہ دونوں بڑے مسٹیکس سے بلنڈر کی طرف ہم لوگ چلے جاتے ہیں اور یہ ہمیں نہیں کرنا. اب ایکچولی کرنا کیا ہے, جو ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے کمپلسری کور کریں اور اس کے بعد اپنے آپشنس کے کانٹینٹ کی طرف جائیں اور ان کانٹینٹ کو باری باری دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے کمپلسری کو کور کرتے ہوئے 300 سے 400 کے مارکس کے جو آپشنل ہیں وہ آپ کے فیملیئر ہو چکے ہوں گے. جیسے IR ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, US ہسٹری ہے, یورپین ہسٹری ہے, جو کہ کرنٹ افیئر پاکستان افیئر کے ساتھ اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے آپ کو سلیکشن میں بڑی آسانی ملے گی اور آپ خود سے اسے چوز کریں. آئدر آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ کر رہا ہے ان چیزوں کو یا پھر نہیں کر رہا, اس کو آپ کس طرح سے انگیج کریں گے یا چلائیں گے. اس کے بعد جو اگلی کنسرننگ بات آتی ہے کہ آپ اپنے میجر سبجیکٹ اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر اپنے یونیورسٹی کے جو پروفیسر حضرات ہیں ان سے بات کریں, وہ اپنے پاس پیپر میں سے کوئی ایک آدھ پیپر جو ہے وہ اپنا اٹیمپٹ کریں, ان کو جا کے چیک کروائیں اور سو دیٹ ایویلیویٹ کروائیں. اور اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا ایگزام اینڈ اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا سبجیکٹ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اگر تو وہاں پہ یہ چیزیں انگیج ہوتی ہیں اور وہ آپ کو اوکے کرتے ہیں تو دین یو شوڈ گو اہیڈ. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مت اپنے میجر سبجیکٹ کو بیس پہ جو اپنی آپشنس کی طرف جائیں. ہم آپ لوگوں کو اس وقت کیا سروسز آفر دے سکتے ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہم لوگ اپنی فزیکل جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر ہم 3 طرح سے آپ لوگوں کو پریپریشن کروا رہے ہیں. ایک تو ہم ریگولر جو کہ فریش کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر ان کی کلاس ریگولر وے سے چلا رہے ہیں, جو کہ ریگولر ہم اسے کہتے ہیں اپنا سیشن, اور وہ آپ کو 4.5 منتھ میں ہم آپ کو کمپلسری اور آپشنس کی بات کرتے ہیں. اب اس سینس میں اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہے کہ جی 4.5 منتھ میں ہو جاتی ہے پریپریشن, 4.5 منتھ میں آپ سلیبس سے گو تھرو ہو جاتے ہیں, سو دیٹ آپ کو اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس کو اپنی گائیڈ لائن کے مطابق اپنی چیزوں کو انگیج کرتے رہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو 1.5 منتھ زیادہ لگے گا تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایگزام میں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہتے ہوتے کہ جی آپ اتنے ہی عرصے میں جا کے آپ پڑھیں اور جا کے بیٹھ جائیں. وائی بیکاز آپ کے پاس زندگی میں 3 چانس ہیں اور ان 3 چانسز کے اندر آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. سو ڈیو ٹو دس ریزن آپ نے ہر ایگزام کو اچھے سے دیکھنے کے بعد اپنی پریپریشن کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے چانس لینا ہوتا ہے. وائی بیکاز اگر ایک چانس آپ فار دا سیک آف ایکسپیرینس لے لیتے ہیں اور اگلے چانس میں آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی ایک
سبجیکٹ ویک ہو جاتا ہے تو پریویس جو چانس آپ کا فیل ہوا اس کا پریشر آپ کے اوپر ہوتا ہے اور آپ اگلے چانس میں بھی اس پہ پرابلمیٹک ہو جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ سیکنڈ چانس بھی کہیں کسی طریقے سے مس ہو جاتا ہے تو تھرڈ چانس میں آپ کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے, سوشلی بھی اور آپ کے ایون ڈومیسٹکلی بھی, اور آپ خود بھی فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے, اتنے سال ہو گئے ہم ان میں انگیج ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کنٹینیوسلی اگر آپ 3 اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں تو 3 سال تو آپ کو ایٹ لیسٹ لگ جاتے ہیں اس سینس میں. سو ڈیو ٹو دس ریزن ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ آپ بے شک ایگزام میں بیٹھیں, فرسٹ ٹرم میں بیٹھیں, لیکن اس کے لیے بے شک پریپریشن آپ لوگوں کی 6 منتھ سے 12 منتھ تک بے شک چلی جائے, لیکن آپ کو پراپر وے سے انگیج کرنا ہے اپنے آپ کو. دین ہم یہ ہے ہمارا ریگولر سیشن جس کے اندر ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کریٹیکل اینگل سے, کریٹیکل تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, انالیٹیکل اپروچ سے امپاور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی پوائنٹ کو سوچتے کیسے ہیں, تھاٹس پروکن سٹائل میں کیسے لے جاتے ہیں, کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی ریڈنگز جو کہ پیورلی ریسرچ پیپرز کے اوپر بیس کری ہوتی ہے. اور آپ میں سے ہو سکتا ہے موسٹلی ہمارے فیس بک پیج کو آپ جوائن کر چکے ہوں, اور وہاں پہ آپ دیکھیں جو ہم اپنے ریڈنگز دیتے ہیں آن دا بہاف آف دا ریسرچ پیپرز, ہم لوگوں ان کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں ریسرچ پیپر اور کرنٹ ایشوز کے درمیان گیپ آتا ہے ان کو ہم نیوز پیپر آرٹیکلز کے تھرو جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم آپ کو کوئی بکش نالج کی طرف نہیں لے جاتے, اور ہم آپ کو پراپر ریسرچ پیپرز جو کہ جرنلز میں چھپ چکے ہوتے ہیں پی ایچ ڈی اسکالرس اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرس کے, ہم ان کے تھرو آپ کو پراپر امپاور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جو ہم اگلی آپ کو ایک کلاس آفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے سمارٹ کلاس. اور سمارٹ کلاس اس ٹائم جو بیسٹ ایک اپرچونیٹی کنسیڈر کی جا سکتی ہے وہ ہے فار دا ویل پریپیئرڈ اسٹوڈنٹس, اینڈ اسپیشلی وہ جو کہ ابھی ریسنٹلی جا رہے ہیں ان کے لیے. اور اس سمارٹ کلاس کے اندر ہم پراپر جو رائٹنگ سکل ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پہلی سٹیج یہ ہے کہ آپ کو سی ایس ایس کے سلیبس سے نو ہونی چاہیے, آپ اس میں سے گو تھرو کر لیں, اس کے کانٹینٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اس کے بعد جو اگلی سٹیج آتی ہے وہ آتی ہے کہ وہ جو کانٹینٹ ہے اس کے مطابق جو کوسچن ریز ہو رہے ہوتے ہیں سی ایس ایس کے ایگزام میں یا کمپٹیٹیو ایگزام میں, ان کو آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں 2 طرح کے ٹیچر ہیں جو آپ کو سی ایس ایس میں گائیڈ کر رہے ہیں. ایک تو سی ایس پی آفیسرز ہیں جن کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہارڈلی یہیں آ کے ہوتا ہے جب وہ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں آپ کے یونیورسٹی کے پروفیسرز. اور یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں ایکچولی ہمارے نزدیک وہ آپ کے ٹرو مینٹور ہو سکتے ہیں فار دا رائٹنگ ایگزام, فار دا ریٹن ایگزام. لیکن جو سی ایس پی آفیسرز ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ٹرو مینٹور ہو سکتے ہیں فار دا انٹرویو کنسرننگ, بیکاز ان کے پاس چلیں اتنا ہم لوگ کہتے ہیں کہ انٹرویو کنسرننگ ان کو انٹرویو دیا ہوتا ہے تو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں تو ان کی سائیکی ایک طرح سے انگیج ہو رہی ہوتی ہے. جب ریٹن ایگزام کی بات کرتے ہیں تو آپ کے جو پیپر ہیں وہ جاتے ہیں یونیورسٹی پروفیسرز کے پاس. تو لہٰذا وہ مینٹور جو یونیورسٹی کے ساتھ ریلیٹ ہیں کر رہے ہیں, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پر انگیج ہو رہے ہیں, وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا سی ایس پی آفیسرز. بٹ یہاں پہ چونکہ ہم نے سی ایس پی بننا ہوتا ہے اور وہی سی ایس پی آفیسرز ہی ہمارے آئیڈیلائز ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر انہی کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی ہمیں تھوڑا سا بہت جو ہے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں ڈیورنگ دا مینٹورشپ جب آپ سی ایس پی آفیسرز کے ساتھ انگیج ہو رہے ہوتے ہیں. وائی بیکاز وہ آپ کے پرابلم ہمیشہ اپنے سلوشنس کے ساتھ انگیج کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے پرابلم آپ کے سلوشن کے ساتھ نہیں انگیج ہو رہے ہوتے. ریٹن ایگزام میں جو موسٹلی اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں ان کی بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا رائٹنگ سکلز جو ہیں وہ ویک ہوتی ہیں. اب رائٹنگ سکلز میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنے اس اسمارٹ کلاس کے اندر آپ لوگوں کو لیکچر موڈ میں انوالو نہیں کرتے. وہاں پہ ہمارا جو میتھڈ آف لرننگ ہے یا ڈیلیورنگ ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈسکشن موڈ ہے, اور ہم 15 سے 20 اسٹوڈنٹ کی کلاس بناتے ہیں. اس میں ہم آپ کو انگیج کرتے ہیں, لیکن ہم یہ ایشور کرتے ہیں کہ آپ آلریڈی پریپیئرڈ ہیں, آپ فائنل ٹچ دے رہے ہیں اپنی پریپریشن کو, آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول میچور ہے کانٹینٹ کے لحاظ سے, اور آپ اپنے کانٹینٹ کو کمپلیٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ہم پھر اسٹوڈنٹس کے آپس میں ڈسکشن کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے آپ کا متعلقہ ٹیچر جو انگیج ہو رہا ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی ڈسکشنز, 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈسکشن ہم رکھتے ہیں سو دیٹ جتنا کچھ بھی اسٹوڈنٹس کے پاس ہے اپنا نالج کانٹینٹ کے لحاظ سے وہ باہر نکالے, اور ان کو ٹیچر جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ یا گلاس بورڈ پہ انگیج کر رہا ہوتا ہے.
دین ہم ٹیچر جو ہے انہی پوائنٹس کی بیس پہ آپ کو اسی ٹاپک کے اوپر 5 سے 6 کویشچن دے رہا ہوتا ہے اور پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ ان کویشچنس کو اٹیمپٹ کریں ان میں سے کسی ایک کو، سو دیٹ ایک تو آپ نے سلیکشن کیسے کرنی ہے اور اس میں جو پاور آف ڈیسیژن ہے وہ آپ نے کیسے لینا ہے پارٹیکولرلی ڈیورنگ دا سلیکشن آف دا کویشچنس. لیٹ سپوز آپ کو 7 کویشچن میں سے 4 کویشچنز آ رہے ہیں، 4 میں سے وچ ون ول بی دا بیسٹ ون جو کہ آپ کو آپ کا جو آپ کے مائنڈ میں کانٹینٹ ہے اس کے لحاظ سے، اور جو ایگزامینر ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے اپنے آپ کے دیے گئے کانٹینٹ کے لحاظ سے مارکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو پھر اس ایک کویشچنس کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ 35 to 40 منٹس دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے کلاس کے اندر ہی بیٹھ کے انگیج کرنا ہوتا ہے یا لکھنا ہوتا ہے، اور پھر اگلی کلاس میں آپ لوگوں کو وہ مارک کر کے آپ کا ٹیچر جو ہے وہ آپ کو واپس کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کے پرابلمز ہیں. ہم زیادہ تر جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہیں جس میں پاکستان افیئر، کرنٹ افیئر اور ٹو سم ایکسٹینٹ اسلامیات کے کچھ ٹاپکس ہیں، اس میں ہم آپ کو پہلے آرگیومنٹس کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ نے آرگیومنٹس بنانے کیسے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ آف دا کویشچنس، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان آرگیومنٹس کو پروو کرنے کے لیے لاجک کس طرح سے دینی ہے، ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو بی پروو یور سیلف لاجیکلی، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سپورٹ ود دا پرسپیکٹو آف ایگزامپلز آپ نے کیسے انگیج کرنا ہے. تو یہ ایک میجر کنسرننگ ہوتا ہے ہمارا، جو فوکس ہم کرتے ہیں. ہماری تمام فیکلٹی جو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوتی ہے اور ایک اسٹوڈنٹس کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس چیز میں ویک ہے اور اس کو ہم کس طرح سے امپاور کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک اسمارٹ کلاس کا ماڈل ہے، اور اس کے اندر صرف وہی اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں جو 1 سال سے تیاری کر رہے ہیں یا 6 ماہ سے تیاری کر رہے ہیں، یا جو ہمیں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم نے فلاں اکیڈمی سے تیاری کر چکے ہیں اور اب ہم اس کو لینا چاہ رہے ہیں اسمارٹ کلاس کو. اسمارٹ کلاس کا ایک بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ ٹاپک وائز جو ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہو کسی کا، تو اس وقت بھی آپ کو کوئی مینٹور نہیں مل رہا ہوتا کہ جو آپ کا ہر کویشچن چیک کرے یا ہر ٹاپک کو ایویلیویٹ کرے. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جی آپ کو وہی اسمارٹ کلاس کے اندر ہی یہ فیسلٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹاپک وائز جو ہے وہ چیزوں کو انگیج کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا کنسرن ہم اسمارٹ کلاس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 منتھ کی کلاس ہے. اس وقت جو ہمارا بیسٹ پلیٹ فارم ہم اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی ادر انسٹیٹیوٹ ان دا پاکستان، وہ یہ ہے کہ اگر آپ 22 کی طرف جا رہے ہیں تو دین یو شوڈ جوائن اس ان دا اسمارٹ کلاس. اور ابھی ہماری جو 3rd بیچ ہے ہمارا جو جا رہا ہے، گوئنگ آن ہے، اور یہ اس کا نیکسٹ ویک ول بی دا 2nd لاسٹ ویک، اور اس کے بعد ہم ایک اور اسمارٹ کلاس کا جو ہے انعقاد کریں گے. تو ہم ایک اپنے اسمارٹ کلاس جوائن کروانے سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ کو ایک آبزروری اسٹیٹس دے رہے ہوتے ہیں، سو دیٹ دے کیم ٹو نو اباؤٹ آور میتھڈالوجی، اور ہم بھی ان کے بارے میں جان سکیں کہ آیا ان کو ہم نے اسمارٹ کلاس میں انڈکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ ایک ہمارا ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹاپک وائز ٹیسٹ کی ضرورت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو رائٹنگ اسکل امپروو کرنے کی ضرورت ہے یا پھر اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے، تو پھر آپ 1 ہفتے کے لیے بے شک آئیں ہماری اسمارٹ کلاس میں. آپ ایز آبزرور بیٹھیں اور آبزرور اسٹیٹس آن کریں، گین کریں، اور اس کے بعد پھر چیزوں کو انگیج کریں، اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس لیول پہ کھڑے ہیں، اور ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم آپ کو کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں. ریگولر سیشن جو ہے وہ فار دا فریش کینڈیڈیٹس کے لیے، اسپیرنٹس کے لیے، اور اسمارٹ کلاس جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو 22 کے لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم ایک کریش پروگرام رکھتے ہیں. اب کریش پروگرام کا کنسرن یہ ہے کہ جی کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو ریویژن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی انہوں نے خود سے تیاری کی گھر میں بیٹھ کے، اب وہ ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا ایکسپرٹ جو اوپینین ہے ان کے تھرو جو اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کریش پروگرام رکھا ہے جو صرف آپ کو اونلی کمپلسری سبجیکٹ ہم آفر کریں گے. وائی؟ بیکاز جو ریسٹ آف دا ٹائم ہے آلموسٹ 2.5 منتھ، اس کے اندر آپ کمپلسری سبجیکٹ اچھے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ رائٹنگ اسکل بھی اس میں امپروو کر جاتے ہیں تو 50-50 چانسز ہیں کہ آپ اپنے ایگزام میں جو ہے وہ اپنے آپ کو امپاور کر جائیں. اس کے بعد جو اگلی بات ہم آپ سے بات کریں گے وہ ہے وہ ٹیسٹ سیشن ہے. اگر آپ کلاسز آپ نے کہا کہ جی ہم نے وہ بھی کر لی ہیں، اب ہم صرف ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو موسٹ ویلکم، ہم ٹیسٹ سیریز بھی آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایون ایویلیویشن. یو ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن اس ان دا اسمارٹ کلاس، تو آپ صرف ایویلیویشن کروانا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے کوئی جو ایویلیویٹرس ہیں وہ نہیں رکھے، یعنی کوئی ایسے اسٹوڈنٹس نہیں رکھے. موسٹلی ہوتا کیا ہے کہ
اسٹوڈنٹس ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بے شک ہم اپنی اسٹرینتھ کو کم رکھیں لیکن ہم ایویلویٹ ہم اپنے ٹیچرس سے کروائیں سو دیٹ وہ ایک آنیسٹ وے سے ایویلویشن پروسیس میں سے گزرے. تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کس طرح سے آپ ایویلویٹ چیزوں کو انگیج ایویلویشن کے پروسیس سے آپ چیزوں کو انگیج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم نیکسٹ پرسپیکٹیو سے چیزوں کو اگر ہم انگیج کریں تو آتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہے ریڈنگز کا. اچھا ریڈنگز کیا ہیں جی, کس طرح سے ہم اویل کر سکتے ہیں, کہ آپ کے نوٹس ہیں, آپ بکس پرووائڈ کرتے ہیں, یہ کامن سے کویشچنز ہوتے ہیں. تو ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں ریسرچ پیپر. ہم بکش نالج جو کہ اس وقت اویلیبل ہے آپ کو مارکیٹ کے اندر, ایون اکیڈمک کلچر میں جو دے رہے ہیں, ہم ان کے بارے میں کوئی اچھی اوپینین اس لیے نہیں رکھتے بیکاز دیٹ از بیس اوور دا پلیجرزم, اور ایون وہ کمپائل ہوا ہوتا ہے. اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوتا ہوں, جیسے آپ یونیورسٹی میں ہم جب آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دیتے تھے تو اس وقت آپ لوگ ہمیں ویکیپیڈیا کا سہارا لے کے جو اسائنمنٹ ہمیں جمع کروا دیتے تھے. تو نو دیٹ از اے مکافات عمل, کہ اب آپ کو وہی چیزیں آپ کو اردو بازار والے یا آپ کو اکیڈمک کلچر جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نیچرل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ان بکش نالج پہ جا رہے ہیں یا پھر آپ نوٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں, نوٹس میکنگ تو کسی ایک آدمی کی ہو سکتی ہے, وہ تو کرکس ہوتا ہے کہ اس نے بہت ساری بکس پڑھ لیں, کرکس نکال لیا, اس نے اپنے لیے نکالا, اپنے ہنٹ سے ہے, تو آپ نے وہ چیزیں نہیں پڑھیں تو آپ ان سے مستفید نہیں ہو سکتے. جہاں تک بکش نالج ہے تو وہ ویکیپیڈیا سے اٹھایا ہوا پلیجرائز مٹیریل ہوتا ہے. اگر آپ اسے غور سے دیکھیں اور آپ ان متعلقہ ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو مور دین 60-70% وہی مٹیریل ملے گا. اب جب جس نے یہ کمپائل کیا وہ سوشل سائنسز کا ٹیچر بھی نہیں ہے, تو اس نے جب چیزیں مختلف جگہوں سے اٹھا کے ایک آپ کا چیپٹر بنایا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پہلے پیراگراف کے اندر اور لاسٹ پیراگراف کے اندر چیزیں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں نہیں کر رہی, کیا یہ چیزیں اسٹوڈنٹ کو امپاور کریں گی تھاٹس کے لحاظ سے یا نہیں کریں گی. تو یہ بھی پرابلم رہتے ہیں. تو اس لیے اگر ایک بک بھی اگر ہم لکھنا چاہیں تو آلموسٹ جتنا سیسز کا کانٹینٹ ہے تو اس کے لیے 1 سال تو پکا ہے کہ ایک اپنا جو ٹیچر ہے وہ 1 سال بیٹھ کے اس کانٹینٹ کے مطابق ایک اسٹینڈرڈائز بک کو جو ہے وہ کمپائل کرے. ادروائز جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے یہاں پوسٹ اناؤنس نہیں ہوتی اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ پتہ نہیں بہت سارے پبلشرز جو ہیں وہ اپنی بکس نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو کہہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں اور یہ بکس وغیرہ خرید لیں. تو سی ایس کے ایگزام ایک میچور اور ایک جو ویل تھاٹس پرووکنگ سٹائل کے اوپر کھڑا ہے, وہ ایسے اس کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا اس کے لیے آپ لوگوں کو پراپر ریڈنگز اور ایون تھنکنگ سٹائل اور تھاٹس پرووکنگ اپروچ, آرگیومنٹس بلڈنگ کے اوپر کھڑا ہونا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی ریڈنگز کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ 3 چیزوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پراپر ہارڈ ورکنگ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پراپر آنیسٹی کے ساتھ چیزوں کو انگیج کریں, دین ڈٹرمینیشن, دیٹ از اے میجر ون. اب جس ایج کے حصے میں سی ایس ایس کے اسپیرنٹس کھڑے ہوتے ہیں وہاں ان کے بہت سے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے یہاں 2 جینڈرز زیادہ تر انگیج ہیں, جی فیمیل ہیں میل ہیں. فیمیل کا کنسرن جو ہے وہ سوشل پریشر کے اندر آ جاتا ہے, اور سوشل پریشر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی میرج کا ایشو ہے, گھر والوں کا پریشر ہے, برادری کے ایشوز ہیں, اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ لٹریسی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی چیزوں کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں فیمیلز کا, کہ وہ ایک تو اپنے ٹارگٹ کی طرف بھی انگیج ہوتے ہیں, دوسرا ڈومیسٹک اور سوشل پریشر کے ساتھ بھی لڑ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک میجر ان کے ساتھ کنسرننگ ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ دلیر ہوتی ہیں, بریو ہوتی ہیں, کہ وہ ایٹ اے ٹائم مختلف مسائل کے اندر جو انگیج ہوتی ہیں ان کو وہ سولو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. جبکہ میل کا کنسرن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور وہ کمپیریٹیولی ایزی ہوتے ہیں. وہ بیکاز ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر میل کی شادی ہونی اس وقت ہے جب اس کو جاب ملنی ہے, تو لہٰذا وہ جاب کے لیے بڑے کانشیس ہوتے ہیں اور سیریس ہوتے ہیں. لیکن ان کے اوپر بھی سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, اور وہ سوسائٹی کا پریشر کیا ہے کہ جی آپ جاب لیں جلدی سے جلدی اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے. جبکہ سی ایس ایس کے پروسیس میں جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کو کم از کم سال میں 1 دفعہ ایگزام دینا ہوتا ہے, 1 سال آپ کو لگ جاتا ہے پریپریشن کرنے میں بھی. تو یہ تھوڑا سا لینتھی ہے, 1.5 سے 2 سال 2.5 سال لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ریئر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں.
تو لہٰذا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیشنس رکھیں ڈٹرمینیشنس کے ساتھ اور اپنے پہ بھروسہ رکھیں. اگلی بات آتی ہے انسرٹینٹی. کہ جی ہمارے ہاں دوسروں پہ کمنٹس کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ اچھا آپ سے پوچھا جا رہا تھا آپ کیا کر رہے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں جی اچھے ہم سی ایس ایس کر رہے ہیں, تو جی وہ آپ سے نہیں ہوگا, وہاں تو ہوتے ہی بڑے مشکل سے پاس ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ ایسی ہے جب ہم دوسروں کی باتیں سن کے ان کو فالو کرتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی کو بٹھا دیتے ہیں اور وہ جہاں ہمیں لے جائے مرضی. حالانکہ آپ انف کیپیبل ہوتے ہیں. آپ نے صرف اس ایگزام کے اندر اپنی ہیبٹس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی ریڈنگ ہیبٹس نہیں ہیں تو آپ نے وہ بنانی ہے. اگر آپ کی تھاٹس پرووکنگ سٹائل اپروچ نہیں ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے. رائٹنگ سکل آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے لکھنے کی عادت ڈالنی ہے, اور فوکسڈ رہنا ہے اور ڈٹرمن رہنا ہے. بس اتنا سا کام ہے, باقی سارے کام جو ہے وہ آپ جو اپنے آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں اس کے مطابق ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارے جو میل ہیں وہ زیادہ پرابلمٹک اپنے آپ کو اس وقت کر لیتے ہیں جب ڈٹرمینیشن نہیں ہوتی اور ان کو ایزی وے چاہیے ہوتا ہے جاب کے لیے. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا کہ سی ایس ایس آپ پاور کے لیے جوائن کریں, جاب کے لیے نہیں. اب جو میل حضرات ہمارے جو میل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا اسپیرنٹس ہوتے ہیں وہ صرف سی ایس ایس کو صرف جاب کے پوائنٹ آف ویو سے جب انگیج کرتے ہیں تو وہ پھر سی ایس ایس نہیں کر پاتے. وائی بیکاز ان کو جب پتہ چلتا ہے اچھا اس میں اتنا پڑھنا پڑتا ہے تو وہ پھر اس کے آلٹرنیٹ آپشنس پہ چلے جاتے ہیں. کوئی بھی چھوٹی موٹی جاب اگر گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے ملتی ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی جب جاب ہے تو وہ آپ سے ٹائم ڈیمانڈ کرتی ہے. جب آپ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے جاب پہ لگا کے آتے ہیں تو واپس آ کے آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا یا موڈ نہیں ہوتا. تو بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ اس ڈٹرمینیشن کے ساتھ اپنی اسٹڈی کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں. تو ڈیو ٹو دس ریزن آہستہ آہستہ پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنی ساری گفتگو سم اپ کرتے ہیں. تو اس ٹائم ہم آپ کو کیا آفر کر رہے ہیں اور کن لوگوں کے لیے آفر کر رہے ہیں. ایک اسکریننگ ایگزام کا جو ایف پی ایس سی نے ایک بیریئر رکھا جس کی وجہ سے فروری کا ایگزام میں چلا گیا اس سال. اور یہ اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو اس وقت بنائی تھی جب ایون اپلیکیشنز بھی نہیں گئی تھی, اور اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایف پی ایس سی نے جس بیس پہ اسکریننگ ایگزام رکھا ہے دیٹ از اے ٹوٹلی انویلڈ ناؤ ڈیز. اور ریزن کیا رکھی جی 14,000 یا 15,000 پیپر آتے ہیں تو وہ کوالٹی آف ایگزام اس طرح سے نہیں انگیج ہو پاتا. تو ہم اس کی تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ وی کین پک اپ دا سیریس ون کینڈیڈیٹس. حالانکہ ایم پی ٹی میں جو انہوں نے اسٹینڈرڈ رکھا اور جو ایک اپروچ اڈاپٹ کی جس کے اندر یہ ہوا کہ بلوچستان کے لوگ بھی اس کو کلیئر کر سکیں گے, اس کو سندھ کے لوگ بھی کلیئر کر سکیں گے, سودرن پنجاب کے اسٹوڈنٹ بھی کلیئر کر سکیں گے. اس ٹائم آلموسٹ میں نے اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کروں میں نے 3 یونیورسٹیز میں ٹیچ کیا ہے, آلموسٹ 5 سٹیز میں نے ٹیچ کیا ہے سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کو. تو میری جو پرسنل آبزرویشن ہے آن دا بہاف آف دا مور دین ٹیچنگ آف ٹو 10,000 اسٹوڈنٹس, آپ جتنا مرضی انگیج کر لیں, آپ جتنی مرضی صفائیاں دے دیں, بلوچستان کے اسٹوڈنٹس پرابلمیٹک ہوتے ہیں. وائی بیکاز ان کی اسکولنگ, ان کا کالج, ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن اس طرح سے نہیں ہے. رورل سندھ کے اسٹوڈنٹس پرابلمیٹک ہوتے ہیں, ساؤدرن پنجاب کے اسٹوڈنٹس پرابلمیٹک ہوتے ہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹس صرف یا تو وہی ہوتا ہے جن کی اسکولنگ بہت اچھی ہے, فار ایگزامپل وہ اپر مڈل کلاس کے ہیں, مڈل کلاس کے ہیں یا ایلیٹ کلاس کے ہیں. جیسا کہ اس دفعہ لمز کے اسٹوڈنٹس کی پوزیشنز آئیں تو اس کو تو کوئی بھی آن کر لے, ہم آن کر لیں جی ہماری اکیڈمی میں پڑھیں, ایک دفعہ انہوں نے چکر لگایا, ہم نے تصویریں کھینچی اور لگا دیں جی ہماری طرف سے پڑھیں. ایسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. وائی بیکاز یہاں پہ جب تک طبقاتی تقسیم آپ ختم نہیں کریں گے, سنگل کوریکولم پہ نہیں جائیں گے, ایک جیسا ٹیچنگ پروفیشنز کو انگیج نہیں کریں گے, تب تک آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کا اسٹوڈنٹ بھی پاس کر جائے گا تو اس کا مطلب ہے پھر جو پنجاب کا اسٹوڈنٹ ہے وہ تو مور دین 80% پاس کر جائے گا. ڈیو ٹو دس ریزن اس ٹائم ہماری اکیڈمی میں جو فزیکل اسٹوڈنٹ ہیں, ہم نے ستمبر سے ہم نے کلاسز آن ورڈ اسٹارٹ کی ہیں, وہ مور دین 80 to 90 اسٹوڈنٹس ہیں ہماری جو اسمارٹ کلاس میں اور ریگولر کلاس میں. آل دے آر کلیئرڈ الحمد للہ. مور دین 90 سے نیچے کسی کے بھی مارکس نہیں ہیں, منیمم 90 ہیں اور میکسیمم 168 تک اکارڈنگ ٹو دی اسٹوڈنٹس جی ان کے مارکس ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا, ہم تو جس سے بھی بات کر رہے ہیں وہ سب کا ایم پی ٹی کلیئر ہے. تو کیا وہ سارے کے سارے کیپیبل ہیں؟ اب 63,000 اپلیکیشنز آئیں, 40,000 اگر وہ پاس ہیں تو جو 14,000 پیپر چیک نہیں ہو سکتے تھے اب 40,000 پیپر کیسے چیک ہوں گے؟ سو دس از اے ہیوج کانٹراڈکشنز. ٹھیک ہے,
یا تو آپ نے اس پیپر کو بنانا تھا ٹف سو دیٹ آپ کے پاس 2 to 3,000 جو ہے وہ اپلیکینٹ آتے. آپ جب 2 to 3,000 اپلیکینٹ کے لیے آپ پیپر بناتے ہیں تو وہ اتنا ٹف ہوتا ہے کہ وہ ساؤدرن پنجاب، رورل سندھ، بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کا کوالٹی آف ایجوکیشن بیچاروں کا کمپیریٹیولی لو ہے، وہ تو ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. پھر تو صرف اپر پنجاب اور جن کے اسکولنگ اور کالج جو اچھے ہیں وہی رہ جاتے ہیں. باقی آپ کوٹا سسٹم کو کیسے پورا کریں گے؟ دس ول بی دا میجر ہیڈک جو کہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. اب وہ کہہ رہا ہے اگر 40,000 اسٹوڈنٹ پاس ہو گئے اور سب کے سب بیٹھیں گے جی سی ایس ایس کے ایگزام میں، کیونکہ ان کے نزدیک ایم پی ٹی اگر پاس ہو گیا تو یہ اگلا بھی پاس ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. وہاں پہ آپ کو ٹرو سینس میں پرابلمس فیس کرنے ہیں. اور یہ ایک ٹریلر جیسا کہ موسٹلی کہا جاتا ہے یہ ایک ٹریلر تھا، اور اس ٹریلر کو ایکسپیرینس وے سے دیکھا گیا، فار دا سیک آف ایکسپیرینس دیکھا گیا. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جس فیلڈ میں ایکسپیرینس کرتی ہے ہماری بیوروکریسی اور ہماری ایگزیکٹو کلاس، وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. ہم صرف پچھلے 10 سال کے اندر 3 دفعہ تو اردو میڈیم سے انگلش میڈیم، انگلش میڈیم سے اردو میڈیم، اردو میڈیم سے پھر انگلش میڈیم کی طرف ہم نے کیا ہے. بالکل اسی طرح اب اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ یہی ہے کہ اچھا ایم پی ٹی کلیئر ہو گیا تو یہ بھی کلیئر ہوگا. تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام اسٹوڈنٹ اور فالوورس کو، اگر انہوں نے اپنی پراپر پریپریشن نہیں کی تو وہ اگلے کمنگ ایگزام میں نہ جائیے گا. اپنا صرف اور صرف آپ چانس ضائع کریں گے. اور اگر آپ نے پریپریشن کی ہے تو آپ کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی رائٹنگ سکل کو امپروو کریں، آپ اپنی چیزوں کو فائنلائز کریں سو دیٹ آپ کے پاس جتنا ٹائم بچ گیا ہے اس کو آپ یوٹیلائز کر سکیں. اور ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے صرف ایم پی ٹی شوق میں دیا ہے اور وہ جا کے بیٹھیں گے تو وہ سوائے اپنا چانس ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں کریں گے. تو اس ایسے صورتحال میں آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، کانٹینٹ سامنے رکھیں اور اس کانٹینٹ کو دیکھیں کہ کون سا کانٹینٹ کتنا آپ کور کر چکے ہیں. اگر تو آپ 12 سبجیکٹس کا کانٹینٹ مور دین 70% کور کر چکے ہیں اور ان کے آپ ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں، آپ اپنے پراپر مینٹورشپ میں بھی آ چکے ہیں اور مینٹور کو آپ چیک بھی کروا چکے ہیں، تو آپ پھر آپ کے مینٹور نے آپ کو اجازت بھی دے دی ہے کہ جی آپ کے یہ 12 سبجیکٹس جو ہیں وہ بہت اچھے سے تیار ہیں. صاف ظاہر ہے ایک مینٹور تو نہیں ہوگا 12 سبجیکٹ کا، تو 2 سے 3 ہوں گے. تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو جانا چاہیے تو آپ کو جانا چاہیے. ادروائز آپ کو پھر پراپر پلاننگ کے ساتھ پریپریشن کرنی چاہیے، اور پریپریشن کے لیے آپ کو اچھے مینٹور جو ہے وہ ڈھونڈنے چاہیے. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بھیڑ چاڑ کی صورتحال نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ جی اچھا وہاں پہ ٹاپ ہو گیا، وہاں پہ یہ ہو گیا تو وہاں پہ ہم لوگ زیادہ ایزی فیل کریں گے. کیونکہ آپ کے پرابلمس جو ہیں وہ ان کا سلوشن آپ کے پرابلمس کے مطابق ہونا ہے، جبکہ باقی لوگوں کے پرابلمس آپ سے ڈفر کر رہے تھے تو ان کا سلوشن ڈفرینٹ تھے. تو ایک ہی سلوشن سب پرابلمس کو آپ فٹ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا پہلے تو آپ اپنے پرابلمس کو جانیے اور پھر ان کے مطابق اپنے سلوشنس کو سارٹ آؤٹ کیجیے اور اکارڈنگلی اپنے آپ کو انگیج کیجیے. اب آتے ہیں ہم تصویر کے دوسری رخ کی طرف کہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ہم پراپر ٹائم مینیج کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم مینجمنٹ کو انگیج کر سکتے ہیں. پینک نہیں ہونا. موسٹلی اسٹوڈنٹس پینک ہوتے ہیں اور یہ اکثر میں کہتا ہوں جیسے کہ ایم پی ٹی سے پہلے بھی آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمرجنسی کے ہاسپٹل میں چکر لگائے ہوں گے، ہیڈ ایک ہو گیا جی، مسل پل ہو گیا، پین ہو گئی، آپ کے انگزائٹی ہو گئی، ڈائجسٹو سسٹم کا پرابلم ہو گیا. اسٹریس کی وجہ سے جو پرابلمز ہو جاتے ہیں وہ سارے آپ لوگ جو ہے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. آگے جا کے بھی سیم یہ اسی اپروچ کے ساتھ اگر آپ ٹائم مینیج کریں پراپر وے سے اور اپنے دن کو مینیج کریں اور اپنے کانٹینٹ کو ڈیوائڈ کریں تو آپ اچھے سے تیار ہو سکتے ہیں. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں اٹ از اے ایگزام آف ہیبٹ. تو آپ اپنی ہیبٹس کے اوپر کام کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں. اب پیچھے اس وقت آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ یا تو آپ کو آپ کا جو ہیں اوریجنل کمپیٹیٹرز وہ ہارڈلی اس 63,000 جو اپلیکینٹ گئی ہیں ان میں سے 600 سے 700 لوگ ہوں گے جن کا یہ سیکنڈ اٹیمپٹ ہوگی یا تھرڈ اٹیمپٹ ہوگی یا پھر 1 سال سے 1.5 سال سے پراپر تیاری کر رہے ہوں گے. وہ ہیں آپ کے اوریجنل کمپیٹیٹرز. ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو پراپر پلاننگ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا
اور پھر اس پہ کام کرنا ہوگا، رادر دین کہ آپ میری بات پہ یا کسی کی بات پہ جا کے آپ یہ کہہ دیں گے جی آئیں اور ہم آپ کو 4 ماہ میں 2 ماہ میں 3 ماہ میں کرواتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے فائنلائز کر لیا ہے تو یہ جو 2 منتھ ہیں یا 3 منتھ ہیں ان پہ آپ پراپر ورک کریں رائٹنگ اسکل کے حوالے سے اور اپنی میچورٹی ریلیٹڈ ٹو دا کانٹینٹ۔ اس کے بعد اب اگلی بات جب کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا ریڈنگ مٹیریل اور ریڈنگ کنسرن۔ اگر تو آپ فریش ہیں تو آپ اس کریش پروگرام پہ ضرور جائیں، جوائن کریں، آپ ہمیں بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اس سینس میں ہم آپ کے لیے ریگولر کلاسز کو بھی انگیج کر سکتے ہیں، لیکن جلد بازی میں فیصلہ نہ کیجیے گا سو دیٹ آپ کے چانسز ضائع نہ ہوں، اور اگر آپ کے پاس ایج لمٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ پراپر پلاننگ کے ساتھ جائیں۔ ہمارے ہاں جو فریش گریجویٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نیوز پیپر پہ سب سے پہلے بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کا کرنٹ افیئرس نیوز پیپر سے کال کلچر کے نیوز پیپر سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ لیٹس سپوز کل سے رشیا اور یوکرائن کی اگر وار ہے تو پیپر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رشیا نے کتنا اٹیک کیا اور یوکرائن نے کیا کیا اس کے مقابلے میں۔ اس کے پیچھے کی ہسٹری جو ہے وہ ہمیں کوئی پیپر ہارڈلی بتائے گا، تو لہٰذا آپ پیپر پڑھتے ہوئے 4 سے 6 گھنٹے گزار دیتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سی ایس ایس کی تیاری ہو رہی ہے، تو لیکن سی ایس ایس کی تیاری نہیں ہوتی، یہ صرف انفارمیشن کلیکشن ہو رہی ہے، اور انفارمیشن کو نالج میں اپنی وزڈم کے ساتھ کیسے کنورٹ کرنے ہیں یہ ابھی آپ لوگوں نے سیکھنا ہے۔ تو لہٰذا پہلے اپنے کورس کی طرف جائیں، اگر آپ نے کورس کمپلیٹ کر لیا ہے، تھرو ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نیوز پیپر کی طرف جائیں، اور نیوز پیپر پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ آپ انگلش گرامر کے تھرو آپ ووکیب کو جان سکیں گے۔ آپ اپنے پاکستان افیئر، کرنٹ افیئر، آئی آر، پولیٹیکل سائنس، ان میں سے کوئی ایک اگر سبجیکٹ آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کے کانٹینٹ کی وجہ سے آپ نیوز پیپر کا جو کانٹینٹ ہے اس کا ہسٹورک اسپیکٹس جان سکیں گے اور انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، اور ان کو پھر آپ پیپر میں آپ انگیج کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ تو فریش ہیں تو آپ نیوز پیپر کی طرف جانے کے بجائے اپنے سی ایس ایس کے سلیبس کی طرف جائیں۔ اگر آپ نے پچھلے 1 سال سے تیاری کر رکھی ہے تو آپ نو ڈاؤٹ آپ کے لیے پھر نیوز پیپر 15 سے 20 منٹ کی گیم ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اپنا فوکس کریں رائٹنگ سکلز کے اوپر، اپنے ٹیسٹ سیشنز کے اوپر، اور جس طرح سے سمارٹ کلاس ہم نے آپ کو آفر کی ہے آپ موسٹ ویلکم، آپ ادھر آئیں، ہم آپ کو ٹاپک وائز ٹیسٹ کی سہولت بھی دیں گے اور اس پر ڈسکشن کا کنسرن بھی ہے، اور آرگیومنٹس کس طرح سے بلڈ کرنے ہیں، لاجک کیسے دینی، ایگزامپلس کیسے ایگزامپلیفائی کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ انگیج کریں گے۔ اور اگر آپ نے ٹیسٹ سیشن کرنا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی لائک ادر انسٹیٹیوٹس ہم بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ آئیں فزیکل یا آن لائن۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ جو سارا آج ویبینار ہم نے ایک آپ کے ساتھ سامنے کیا ہے اور یوٹیوب پہ آن لائن آپ کو دے رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی گوگل میٹ پہ بھی ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، یہ ہم آن لائن پراپر آن لائن فار فلنگ ایریاز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے انگیج کر رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگ فزیکل اور آن لائن دونوں اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ ایک ہی کلاس روم کے اندر ڈیل کر رہے تھے، لیکن اس سینس میں ہوا یہ کہ ٹیچر کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی تھی آن لائن والوں کی طرف بھی اور فزیکل کی طرف بھی۔ تو اس وقت ہم نے کیا کیا کہ آن لائن کے لیے الگ سے ہم نے آپ کے لیے انگیج کیا یہ پروگرام، جس میں آپ کے ساتھ ہر روز 3 گھنٹے کی کلاس ہوگی، اور ان کو جو فار فلنگ ایریاز کے لوگ ہیں وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو انجوائے کر سکیں گے ہماری اس پلیٹ فارم پہ ود اے سبسیڈائز وے سے، ہم آپ لیکن ان کے لیے وہ آف بھی آپ کو پیکیج دے رہے ہیں اس سینس میں، اور فزیکل جو ہے وہ پراپر ایک فزیکل کلاس کے روم کی طرح آپ انگیج کریں گے سو دیٹ ہم اس پہ ان پہ بھی فوکس کر سکیں، اور جو ٹیچر آپ کے ساتھ ہے انگیج ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی فوکس کر سکیں چیزوں کو۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک مقصد تھا کہ ہم آن لائن، اگر آپ لوگ آن لائن کیوں فزیکل ہے کہ ہم نے اس کو ہر ممکن طریقے سے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں وائس کوالٹی کے حوالے سے اور اسٹریمنگ کے پرسپیکٹیو سے، نیٹ کے کنسرننگ میں، یہ چیزیں ہماری ریکارڈ بھی ہوں گی سو دیٹ اگر آپ مس کر چکے ہیں لیکچر تو آپ کو وہ ریکارڈڈ لیکچر جو ہے وہ بھی مل سکتا ہے، اور یہ لائیو کلاس بھی آپ کی جو ہے وہ 6 to 9 بالکل اسی طرح جیسے فزیکل کلاس ہے اس کی طرح انگیج ہو سکتی ہے، کیونکہ آن لائن کی امپورٹنس ڈیورنگ جو ہمارے پاس کرونا گزرا ہے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ سب لوگوں نے فیل بھی کی ہے اور اون بھی کی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایون ایسے اسٹوڈنٹس جو ایون لاہور میں بیٹھے ہیں اور ان کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کے اوپر 1 سے 2 گھنٹہ اگر لگتا ہے تو وہ بھی پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آن لائن کی طرف ہم جائیں، تو اس لیے ہم آپ لوگوں کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ کہیں بھی ہیں پاکستان کے اندر، ایون پاکستان سے باہر بھی ہیں اور سی ایس ایس کا ایگزام دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہماری اس آن لائن پلیٹ فارم کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہی ٹیچرز جو ہمارے فزیکل کلاسز کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کو یہاں پہ انگیج ہوتے ہوئے ملیں گے۔
اور آپ کے گوگل کلاس روم کے تھرو جو ہے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ چیک ہوں گے، اور آپ کو اسی طرح فیس بک پیج کے تھرو جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ریڈنگ مٹیریل پرووائڈ کیا جائے گا ای فارم میں، اور اگر آپ اسے ہارڈ کاپی میں لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ تو اس سینس میں ہمارا جو آن لائن ہے وہ ہم اس آن لائن پروگرام کو اسی طرح ہی بینیفیشیل بنانا چاہتے ہیں جس طرح سے ہم فزیکل ہیں۔ وائی بیکاز تمام اسٹوڈنٹس فزیکل کلاسز کو جوائن نہیں کر سکتے، تمام اسٹوڈنٹس فزیکل کنسرننگ جو ہے وہ ڈیو ٹو دا ہاسٹل میس ادر ایشوز جو ہیں ڈیفینیٹلی، تو آپ کو یہ سبسیڈائز وے سے چیزیں آپ کو گھر میں آپ لیپ ٹاپ میں اور اپنے اس موبائل میں آپ انگیج کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پی پی ٹی میں لیکچرز دیے جائیں گے، ٹیچرز ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ایکسپلین کرے گا، وائٹ بورڈ، گلاس بورڈ، پی پی ٹی کے تھرو، جو بھی نیچر آف سبجیکٹ ڈیمانڈ کر رہا ہوگا اس کے مطابق۔ تو یہ تھا جی آج کی ہماری وہ ڈسکشن جس کی بیس پہ ہم آپ کو ساتھ مخاطب ہونا چاہ رہے تھے، اور ہم آپ کو ایک دکھانا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم لائیو وے سے ہم آپ کو ٹیچ کریں گے، اور سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ اینڈ نیچر آف دا سبجیکٹ، اور ایون ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کریں گے۔ تو جو کویشچن سیشن آنسر کا سیشن ہے وہ ہم لوگ سیپریٹ وے سے آپ سے کل بھی مخاطب ہو سکیں گے۔ اس کے لیے آپ کمنٹس میں کویشچنز اپنے ٹائپ کیجئے گا، آپ سینڈ کریں ہمیں، اور ایک ہم کل سیشن لیں گے جس میں آپ کے تمام کویشچنز کا آنسر جو ہے وہ ڈیٹیل وائز ہم آپ سے کر سکیں گے۔ لیکن جو پراپر کلاسز ہماری سٹارٹ ہوں گی وہ ہوں گی منڈے سے، تو منڈے میں جو کلاسز ہماری انگیج ہوں گی وہ ہم اس میں آدھا گھنٹہ ہاف این آور جو ہے آفٹر دا لیکچر ایک رکھیں گے، جو صرف اسٹوڈنٹس جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہوں گے ہمارے ان کے کویشچن آنسر سیشن کے لیے، سو دیٹ وہ انٹریکٹ کر سکیں ٹیچر سے، اور ٹیچر کو بتا سکیں کہ ان کی کتنی باتیں ان کو سمجھ آئیں اور ان کو کہاں کہاں پرابلم آیا، اور ٹیچر ایٹ دا سیم ٹائم اس کو جو ہے وہ ڈیل کرے اور سولو کرے ان کے ایشوز کو۔ تو یہ تھا آج کی ہماری گفتگو جو ہم لوگ آپ سے کرنا چاہ رہے تھے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو انجوائے کیا ہوگا اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ باقی اگر کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں، اور اس کو آپ ضرور پٹ کریں کوئریز کی شکل میں، اور ہم کل جو ہے اس کا جو ہے رپلائی آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی کریں گے، اور یہ چیز آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ اس کو انگیج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔